अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदीद। मैं हूँ वजीहा साजिद। जिंदा दिरान का शहर लाहौर कल सहाने के बाद आज मैदान जंग बना रहा। तमाम दिन रियासत एक पुरहंगम और पुरतशद्दुद हजूम को कंट्रोल करने में नाकाम रही और कई कीमती जानों का ज़िया आज भी हुआ। और आपको बताएं कि एक्चुअली हम मसीही भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अब पूरे मुल्क में ये परेशानी पाई जा रही है कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे और राय जानेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, पंजाब के हवाले से तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले बात करना चाहूंगी सिंध के हवाले से। आपने कल एक खबर दी थी और आज सारा दिन ही देखने में आया, 24 घंटे हो चुके हैं इस बात को। कोई भी मुतहिदा की जानिब से और दोनों जमातों की जानिब से कोई भी बयानबाजी का जो मुजाहरा नहीं किया गया। आज खामोशी सी छाई रही। नाजरीन से मैं वो खबर जो एक दफा दोबारा उनको दिखाना चाहूंगी। नाजरीन आप भी देखिए। फौरी तौर पे था ना कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि फौज के साथ टकराव हो गया। वो जरा थोड़ा सा मुझे लंदन बात करके महसूस हुआ कि वो जरा मामला ठंडा है, और यहाँ पर भी जो मैंने एक दो लोगों से बात की वो ठंडा होगा, लेकिन मुश्तरी होशियारबाश फिर सब शायद ना हो। अब एमकेएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, अल्ताफ भाई जो है वो ऐसी कोई बात ना करें जो कि बहुत ज्यादा जिससे हिजान बाबा हो जाए। तो अब आपको कोई मतलब अगर ऐसा हो, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा हो, हम अल्लाह ताला कभी कभी ख्वाहिशात पूरी कर देता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई ऐसा सख्त बयान नहीं आएगा। जी डॉक्टर साहब, कल आपने ये खबर दी थी और आज सारा दिन ये सूरत हाल देखने में आई कि दोनों जमातों की जानिब से ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ही कोई हंगामी इजलास देखने में आया। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो तबसरा किया था, इसके पीछे रीजन क्या थी वो जानना चाहूंगी। देखिए, कल जो मैंने बात की थी ना, वो ये कि रेंजर्स की तरफ से बात हो रही थी, एमकेएम की तरफ से बात हो रही थी, और बड़ी सख्त बात हो रही थी एमकेएम की तरफ से, और उसका जवाब आ रहा था रेंजर्स की तरफ से। और सिंध की मैं ये पंजाब और बाकी भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन पहले जरा कल की सूरत हाल में वाज़ेह कर दूं। देखिए, बात ये है कि रियासत से बड़ा कोई नहीं है, रियासत से बड़ा कोई नहीं है। जब मैं रियासत कह रहा हूं ना, तो मैं उसमें फौज नहीं कह रहा। रियासत फौज से भी बड़ी है। फौज रियासत होगी तो फौज भी होगी, रियासत होगी तो आईएसआई भी होगी, रियासत होगी तो डाकखाना भी होगा, लोग भी होंगे, नादरा, पार्लियामेंट, रियासत से कोई बड़ा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां, कोई रियासत से कोई भी, मीडिया, एक शख्स, कोई टाइकून, रियासत से कोई बड़ा नहीं है। और रियासत जो है बतौर रियासत, अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है, क्योंकि रियासत को रखना है तो ऐसा टाइम आ गया है कि उसमें अब रियासत अपनी मुकम्मल तौर पे एज अ रियासत, यानी अगर एक डाकिया भी है तो वो डाकिया भी रियासत है, मतलब उस डाकिए का जो डाक देने वाला है वो भी अपना फर्ज पूरा अंजाम दे। वो जो है वो मेरे ख्याल से एक गलत सिलसिला हो रहा था पिछले चंद दिनों से, और कल मैंने गुजारिश की थी और बड़ा अच्छा हुआ कि एमकेएम के खामोशी छाई रही। मतलब बयान जो है वो लाहौर और मसीह बरादरी और सवाले से आ रहे हैं, रेंजर्स की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। एक बैकडोर डिप्लोमेसी चली थी, और अगर वो बैकडोर डिप्लोमेसी कल नाकाम हो जाती, कल वो बैकडोर डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती, तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था एमकेएम को। तकरीबन तय हो गया था कि उसके बाद एमकेएम जो है वो रियासत से बड़ी नहीं है। एमकेएम रियासत से बड़ी पीपल्स पार्टी भी नहीं, रियासत से बड़े हम भी नहीं है, रियासत से बड़ा कोई भी नहीं है। रियासत है तो सब हैं। देखिए, हरम शरीफ में याद है ना, चंद साल पहले दहशतगर्द घुस गए थे और कई दिन तक वो मुहासरा कर लिया था काबा। हरम शरीफ के अंदर फौज दाखिल हो गई थी, फौजें दाखिल हो गई थी हरम शरीफ में, खाना काबा की हदूद में फौजें, जी हाँ। और वहां पर कई दिनों तक तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती रही, और उसके बाद दहशतगर्द पकड़े गए, और उसके बाद गोलियां चली अंदर, और उसके बाद उनको कुछ मर गए, कुछ फांसी दी गई बाद में पकड़ के। तो अगर हरम शरीफ के अंदर ऑपरेशन हो सकता है दहशतगर्दों के खिलाफ,
تو کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی میڈیا یا کسی بھی شخص کا یا وہ حرم شریف سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. اگر دہشت گرد کہیں بھی موجود ہیں تو ان کو پکڑنا ریاست کا کام ہے. مطلب اگر رینجرز نہیں پکڑے تو رینجرز جو ہے وہ مطلب وہ ملزم ہے. مطلب رینجرز ملزم ہے, وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے اگر وہ نہیں پکڑ رہے کسی کو. تو بات یہ ساری کہ یہ ایم کیو ایم نے اچھا کیا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی, وہ غلط فہمیاں بھی تھیں, جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں غلط فہمیاں بھی تھیں. جیسے مثال کے طور پہ ان کی الطاف حسین صاحب کی بہن کے گھر میں نہیں, گھر کے اوپر اگر کوئی آدمی اوپر کوئی موجود ہے, سسٹر نیچے رہتی ہیں اور اوپر کا حصہ فرض کریں کرائے پہ دیا ہوا ہے اور وہاں پر کوئی موجود ہے اور وہ اس طرف سے جاتے ہیں. رینجرز کا میں یہاں پہ وکیل نہیں ہوں, رینجرز نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں, ٹھیک ہے نا, رینجرز سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں کراچی, ایکسیسز ہوتے ہیں ایسے موقع پہ. اور لیکن بات یہ ساری کہ اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن وہاں سے آنا شروع ہوا وہ ریئیکشن ناقابل برداشت ہو چکا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا فائل کلوز ہو جاتی ہے, اور فائل کلوز کرنا کیا مشکل کام ہوتا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ریاست اگر چاہے تو فائل کلوز ہو سکتی ہے. فائل کلوز کیا بہت آگے تک چلی جاتی, تقاریر پہ پابندی لگتی, کالعدم قرار دیا جا سکتا تھا ایم کیو ایم کو, کیونکہ وہی بات جو ایم کیو ایم کی طرف سے آ رہی تھی وہی بات تقریباً وہی آپ اگر پڑھیں تو یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے یہی باتیں تو تحریک طالبان کی طرف سے آ رہی ہیں, یہی باتیں تو ان کی طرف سے آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا مولانا عبدالعزیز صاحب کو ٹی وی پہ نہیں لے رہا جی, کوئی ٹی وی چینل نہیں لے رہا ان کو, انہوں نے بات کی وہ نہیں لے رہا کوئی ان کو ٹی وی چینل, اسی لیے کہ فوج کے خلاف بات کی تھی انہوں نے, یہ تاثر کیا تھا کہ ریاست کے خلاف بات کی. تو یہ ایک بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ اگر یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ناکام ہو جاتی تو یہ ایم کیو ایم اس کی زد میں آ جاتی. تو اچھا ہوا کہ وہ بات سمجھ آ گئی سب کو جی. اب رینجرز کو بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ رینجرز کو بھی اب یہ تاثر ظاہر کرنا ہوگا کہ ایم کیو ایم کو کے اگینسٹ نہیں ہو رہا, باقیوں کے اگینسٹ بھی ہو رہا. اچھا وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ نہیں رہا, ایم کیو ایم کے اندر ٹارگٹ کلرز موجود ہیں, ایم کیو ایم کے اندر قاتل موجود ہیں, ایم کیو ایم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. ساری ایم کیو ایم کی بات نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ٹارگٹ کلرز ہیں, جماعت اسلامی میں بھی سارے فرشتے نہیں ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کی اگر تاریخ آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں. پیپلز پارٹی لیاری گینگ وار کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. باقی یعنی ہر سنی تحریک میں بات کر رہا ہوں, وہ جو لسٹ پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر ساری ہی پارٹیوں کے اندر ساری ہی تقریباً مذہبی پارٹیاں ہوں یا سیکولر, اے این پی کے اندر بھی تھے. وہ شاید سید صاحب انکار کریں 100 کریں, اے این پی کے اندر بھی کمال کے وہ جو الاسف اسکوائر ادھر ادھر وہ دھبا دب اسلحہ بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بات ساری یہ کہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے ایک چیز, اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. اور وہ جہاں بھی ہوں گے, اگر بات یہ اگر کسی کا خیال ہوا یہ کہ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ, اور 8 مارچ کو ایک سگنل بھی چلا گیا تھا, جو میں نے کل بات کی نا, ایک سگنل چلا گیا تھا کہ وہاں پہ فلم بندی ہو رہی ہے, ریکی ہو رہی ہے. مطلب رینجرز کی طرف سے گیا تھا کہ آپ یہاں پہ ان لوگوں کو نکال دیں, ان لوگوں کو ان علاقوں سے نکال دیں, یہ نہ کریں کہ اس علاقے میں لوگ بیٹھے ہوں اور ہمیں پھر وہ شو کرنا پڑے. وہ بات نہیں سنی گئی اور اس کے نتیجے کے اندر پھر آپریشن ہوا, اور آپریشن اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے. میں نے آج دوبارہ لندن میں میری بات ہوئی, لندن میں بھی میرے خیال سے جو مس انڈرسٹینڈنگز تھیں کہ شاید ہمارے اگینسٹ ہی ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں جنگی قیدیوں کا مسئلہ, اب یہ جو بات کی نا آج ایم کیو ایم نے کہ ہمارے, میں نے بھی مذمت کی اس کی کہ جنگی قیدیوں کی طرح واقعی اس طرح آنکھوں میں پٹی باندھ کے پیش نہیں کرنا چاہیے, اور اسے تصدیق ہو رہی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا ساتھی کہ اگر لوگ بات نہ سنیں, اگر ایک آدمی گرفتار ہونے کے بعد 17 دفعہ یا 15 دفعہ ایک کمیٹڈ ایک کنفرم کلر ہو اور وہ 17 دفعہ اس کی بیل ہو جائے, تو پھر وہ باہر آ کے تو وہ اور شیر ہوگا. تو ایک دفعہ اس کو شیر کو بلی بنا کے دکھانا ضروری ہے کہ بچونگڑے تو یہ تیری حیثیت ہے, تو یہ ذرا چل اور یہ پریڈ کر, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو اس سینس میں لیا جائے, کیونکہ مطلب پولیس مقابلے میں تو نہیں مار دیا نا رینجرز نے, ایسا تو نہیں ہوا. نے بھی کہا نا کہ تمام مجرمان کے خلاف ہوگا آپریشن, تمام کے خلاف ہوگا. عامر خان صاحب
کے ساتھ زیادتی ہوئی، نو ڈاؤٹ. عامر خان صاحب کو میں الگ لے رہا ہوں. عامر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن عامر خان صاحب کے ساتھ وہ بالکل ایک الگ کیس ہے. وہ سینئر رہنما وہ نہیں ہونی چاہیے تھی عامر خان صاحب کے ساتھ. لیکن باقی فیصل موٹا یہ وہ سارے ان کے ساتھ چھتراؤ لگاتے ہوئے لے آتے تو کیا تھا؟ کوئی مطلب یہ تو دیکھیں نا، اگر لوگ ہیں تو ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ عامر خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن عامر خان صاحب کے ساتھ اگر زیادتی ہو سکتی ہے تو آگے پھر دوسری شخصیات کے ساتھ بھی ایسی ہی پریڈ ہوگی اور ہو سکتی ہے. یہ میسج یعنی وہ ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ سا ہے کہ مطلب سناؤ کیا ہے، بولو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ بیٹی کو بول کے کہ وہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، کیسی فضول ہوتی ہیں، کام نہیں کرتی، جا کے وہ ساتیں کوستی ہیں نا بیٹیوں کو، کام نہیں آتا کرنا، دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں تو چائے تک نہیں آتی بنانی، یہ جھاڑو تو نہیں پھیرنا آتا، فلان نہیں کام کرنا آتا. تو وہ اصل میں دوسروں کو بھی میسج چلا گیا ہے کہ اگر عامر خان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقی بڑے بڑی شخصیات بھی آ سکتی ہیں. میں پنجاب پہ جانے سے پہلے صرف ایک بات اور بتا دوں، کیونکہ بڑی بڑی شخصیات کی بات ہوئی ہے، میں پھر دوبارہ سندھ پہ آ جاؤں گا، لیکن میں وہ جو ماڈل خاتون ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ ایک بڑا کیس بننے جا رہا ہے. بڑا کیس بننے اس لیے جا رہا ہے کہ اس میں ایک تو ان کی اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ میرے خیال سے پروٹیکٹیو کسٹڈی ٹائپ، مطلب ان کو سیف کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا، بیان دیا غالباً کہ میرے والد نہیں ہیں، پھر ان کے والدہ جا گئے، پھر بہت سارا پریشر آ رہا ہے چاروں طرف سے، ان کو چھوڑا جائے، ان کو نہیں چھوڑا جائے، کیا کیا جائے، کہ ان کے پاس بہت ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے. کھانا بھی نہیں کھا رہی، اسپیشل کھانا نہیں، وہ تو خبریں چل رہی ہیں نا، لیکن جو بیہائنڈ اسکرین وہ مطلب ہے کہ جس لیول کے لوگ کالیں کر رہے ہیں اور پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے، یہ اگر اپنی سادگی میں یا جو بھی اگر انہوں نے بیانات دے دیے تو یہ جو ہے نا لوگ بھول جائیں گے وہ ایم کیو ایم کی کہانی، کراچی کی کہانی بھول جائیں گے، عامر خان کو بھی بھول جائیں گے، ایسے ایسے نام سامنے نکلیں گے. یہ جو ہے یہ بہت بڑی سٹوری بن جائے گی. اچھا، اب آپ آ جائیں تو یہ میسج چلا گیا تھا. اب آپریشن جو ہے آپریشن جاری رہے گا، اب آپریشن جاری رہے گا، سخت ہوگا، اب سخت ہوگا. اب میسج ہر کو چلا گیا نا، اب سخت ہوگا. ویسے ہی ہوگا، جہاں زیادتیاں ہوں گی رینجرز سے وہاں ہم کنڈیم کریں گے، جہاں زیادتیاں ہوں گی کسی پارٹی سے وہاں بات کریں، اکراس دا بورڈ ہوگا. اور اب اس میں چور و چکے وہ بھی پکڑے جائیں گے. اچھا، اب دیکھیں نا بات یہ ساری، اور وہ میسج چلا گیا جیسے میں نے کل کہا تھا نا، وہ تمام یہ منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے $5 لاکھ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میسج یہ گیا کہ چھوٹے چھوٹے پیسے نکلنے لے کے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تمام ایئرپورٹوں پہ پکڑے جاؤ گے. تو ایئرپورٹوں پہ بھی پکڑے، مطلب وہ سلسلہ شروع ہے. تو وہ ساری بہوؤں نے بھی سن لی ہے، ٹھیک ہے، اور ساری بیٹیوں نے بھی سن لی ہے. بالکل. اچھا، اب آ جائیں آپ کے سندھ کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپریشن اب سخت ہوگا، اور آپریشن سخت ہوگا اور سب کے خلاف ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، چین کے حوالے سے مزید بات کروں گی، لیکن مجھے ایک بریک کی جانی چاہنا ہے. میں آپ کو واپس آنے کے بعد میں پوچھنا چاہوں گی، گورنر راج میمن صاحب اور گورنر راج، اور پھر پنجاب کے اندر ایک نیا کھیل شروع ہو گیا، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے میرے پاس، لیکن میں اب بریک لیں چلیں، میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں. ناظرین، پنجاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ وہ خود ہی سازش کر رہے ہیں، ان کی سندھ حکومت تو اپنے خلاف ان کو میرے خیال خود ہی سازش کر رہے ہیں، کسی اور کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، میں ایم کیو ایم کی ذرا بات کروں. یہ حیدر عباس رضوی، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، واسع جلیل، فیصل سزواری، رضا ہارون، باقی جو جتنے لوگ ہیں ان کے، یہ جو رابطہ کمیٹی ہے ساری جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھا، اور ایم کیو ایم ایک بہت بڑا اس کا ووٹ بینک ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ فلانا لنگڑا، فلانا چوچا، فلانا موٹا، فلانا سیکٹر کا یہ خود نکالیں، یہ خود نکالتے ہیں. اور یہ اچھا ہے کہ ان کو ڈسون کر رہے ہیں. مطلب اب بالکل کلیئر میسج چلا گیا کہ جی آپ نہیں، اور اگر آپ کسی کو پناہ بھی دیں گے، مطلب مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اب یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر اب ان کے سر کے اوپر چڑھ کے کوئی آئے
اور ان کے کہہ کے اب ہم نے بھی ہم تم چھلے کی طرح ہم نے بھی بیٹھنا ہے، اور تو وہ پھر اس میں پھر یہ بھی آ جائیں گے رگڑے میں. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو یہ الگ کریں، اور میرے خیال سے یہ کریں گے اور یہ چاہتے ہیں کرنا. لیکن وہ ایک اتنا بڑا ایک گروہ بنا ہوا ہے کراچی میں بدقسمتی سے، اور وہ ایم کیو ایم میں نہیں ہے، وہ ساری ہی پارٹیوں میں. لہری میں تو تقریباً صاف ہو گیا، وہ تو ادیر بلوچ بھاگ گیا، بابا لاڈلا ادھر ادھر، وہ سارے وہ کچھ پکڑے جائیں گے کچھ مارے جائیں گے، وہ تو ان کا نصیب ہے. لیکن ایم کیو ایم کو چھٹکارا پانا ہوگا ان سے، ورنہ وہ اپنے ساتھ سب کو لے کے ڈوب جائیں گے. جیسے ڈوب رہے تھے، ابھی ڈوبنے لگے تھے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، ڈوبتے ڈوبتے بچ گئے. لیکن چونکہ زیرو ٹالرنس ہو گئی تھی، اس لیے میرے خیال سے ایم کیو ایم نے بڑا درست فیصلہ کیا. اب رینجرز پہ آ جائیں. اب رینجرز کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ نہیں ہے صرف. اب رینجرز ثابت کرے کہ وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ نہیں ہے، کیونکہ تاثر یہ گیا کہ وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ ہیں، اور ایم کیو ایم نے خود ہی بنوا لیا ہے بیل مجمع، وہ جا تو کہیں اور رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب رینجرز کی طرف سے بھی بند ہوا، اور آپریشن اپنی جگہ جاری رہے گا، سخت ہو جائے گا مزید. ایم کیو ایم کی طرف سے وہ بیان بازی بندی ہوگی، ان کو بھی میسج چلا گیا، اور اللہ خیر سنا. ڈاکٹر صاحب، جب دونوں کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ مطلب دیکھنے میں نہیں آ رہا، تو کیا لگتا ہے کہ سہولت مرزا اور جو دیگر ہیں ان کی پھانسی رکنے کے امکانات ہو جائیں گے ظاہر؟ نہیں، ان کی پھانسی کسی مجرم کی، ملزم کی، کمیٹڈ کرمنل کی پھانسی نہیں رکنی چاہیے. ٹھیک، بالکل نہیں رکنی چاہیے. اور یعنی کیوں پھانسی کیسے رکنی چاہیے؟ عدالت کی طرف سے پتہ نہیں کتنی دفعہ میرے خیال سے کئی سالوں سے نہیں کوئی پھانسی نہیں رکنی چاہیے. نہ ایم کیو ایم کو بھی درمیان میں آنا چاہیے، نہ ایم کیو ایم کو نہ کسی اور کو آنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ 2-4 ٹارگٹ کلرز یا دوسری پارٹیوں کے لوگ، یہ پنجاب میں بھی بے شمار، جنوبی پنجاب جائیں نا، یہاں پر بھی بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں. 2-4 کو آپ یہ جو پبلک تو دیکھ ہی رہی ہے کہ پھانسیاں تو لگ رہی ہیں، لیکن آپ یہ پکڑے جا رہے ہیں نا سانے پشاور کے، اور یہ اور وہ، اور خودکش حملہ آور پلاننگ کر رہے تھے، اور فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک ہوئی. اب پبلک میں بھی پھانسیاں لگا دیں، کوئی حرج نہیں. وہ ارشد، وہ ایک پپو تھا بچہ، اس کے ساتھ ارشد پپو، تو یہ لہری والا ایک اور پپو، میں اس کا نام پورا بھول گیا، تو لاہور میں میرے خیال سے بھٹو صاحب کے دور میں سر عام پھانسی دی تھی اس کے پپو کے قاتلوں کو. تو سر عام لٹکائیں، سر عام پھانسیاں دیں. آپ دیکھیں آپ کس طرح کرائم ختم ہوتا ہے. سر عام پھانسیاں دیں. ایران میں تو کرینوں میں لٹکا دیتے ہیں وہ. آپ سر عام پھانسیاں دیں، آپ دیکھیں کرائم کس طرح ختم ہوتا ہے. آپ کیونکہ سزائیں نہیں دے رہے آپ، اب تیزی کے ساتھ دیں. اب دیکھیں کس طرح کرائم ختم. لیکن جب یہ تاثر جائے گا کہ یار میں ماروں اور میرے لیے کال آ جائے گی، بھیا میں جیل میں ایسی کوئی جیل پہ بیٹھ کے سیل چل رہے ہیں، جیل میں مزے ہو رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایسی جگہ آ گئی ہے کہ پھانسی بالکل نہیں رکنی چاہیے، نہ رکے گی میرا خیال ہے، اور کوئی درمیان میں نہ آئے. مطلب اب اس کو انصاف کو جہاں انصاف جا رہا ہے جانے دیا جائے، بالکل جانے دیا جائے، اور بس دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب، جانا چاہوں گے چودھری نثار صاحب کی جانب سے جو انہوں نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 13 سال سے دہشت گردی کا شکار ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، چودھری نثار صاحب تو اچھی بات تو انہوں نے ساری صحیح کی، لیکن یہ ہے کہ وہ آج آ گئے اور بہت ساری باتیں انہوں نے اچھی کی، اور بڑے مشکل ٹاسک ہیں باتیں انہوں نے. میں تو امپریس ہوا ہوں چودھری نثار صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں کہ کتنے پاسپورٹس اور وہاں لوگوں کو تکلیفیں کیا ہو رہی تھیں. اب دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ، انہوں نے کہا کہ مجھے کئی لوگ اس لیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں نے ان سے سیکورٹی نکال لی اور سب کچھ ہو گیا. اور یہ بات درست ہے. یہ میں اسلام آباد ایئرپورٹ ٹریول کر رہا تھا، تو مجھے ایف آئی کے لوگوں نے بتایا کہ چودھری نثار صاحب وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کے خالی نکل جاتے ہیں، اپنا سامان جو ہوتا ہے ان کا سوٹ کیس یا بریف کیس وہ کھینچتے ہوئے نکل جاتے ہیں، نہ کوئی پروٹوکول ہوتا ہے نہ کوئی. بس چودھری نثار صاحب نے اپنی حد تک بہت مناسب کیا ہوا سارا فیصلہ. اور اس سے پہلے تو میرے خیال سے 50 گاڑیاں آگے چلا کرتی تھیں اور 200 گاڑیاں پروٹوکول کے پیچھے چلا کرتی تھیں. نہیں، وہ ایسے پروٹوکول بھرم بازی، ایسے پولیس چل رہی ہے آگے، وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ سلوٹ مار رہے ہیں لوگ. آپ یقین کریں ایئرپورٹ پورا ایئرپورٹ بند ہوتا تھا. میں کہتا تھا کراچی ایئرپورٹ میں اترو، پورا ایئرپورٹ ہی بند ہوتا تھا. کوئی وہ جی فلانے وزیر صاحب آ رہے تشریف، ان کی وہ ڈولی آ رہی ہے ان کی، یا پتہ نہیں شنائیاں بجاتا ہوا دلمیاں آ رہے ہیں، وہ پورا ایئرپورٹ ہی پورا کا پورا بند ہوتا تھا. اسلام آباد جو ایئرپورٹ بند ہے پورا، کون جی وہ فلانے وزیر نے آنا ہے. تو اب وہ سارا ختم ہو گیا، چونکہ تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو. اب وہ مطلب ایک دو گاڑی، ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے. تو وہ میرے خیال سے بالکل آج جو بات ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے. اور اس میں یعنی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کی تکلیفیں کیا ہیں، یہ اشرافیہ کی کلاس کی ایشوز کیا ہیں،
مطلب ہے کہ ہمیں ایک پاسپورٹ دو. تو آج انہوں نے کہا جوئی صاحب نے کہ میں نے جا کے کہا کہ ناظرہ میں تصویریں اتروا تو جائیں سارے ناظرہ اور وہاں جا کے کارڈ میں بنائیں. اچھا اسی سے پتہ ہی چلا کہ پہلے وہ پاسپورٹ والے گھر آتے تھے کہ سر ہم گھر آ کے بنا جائیں تصویریں اتار کے چلے جائیں گھر آ کے آپ کا. تو وہ یہ ان کے جو ہے نا شرافیہ کے یہ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں اور میرے خیال سے ٹھیک ہو جائیں گے. اور باقی سندھ کے حوالے صاحب نے بات کی تھی بالکل گورنر راج کے حوالے سے. شرجیل میمن صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو کے حوالے سے نہیں ان کی حکومت کو کون بدنام کر سکتا ہے. مطلب وہ تو منی حکومت ہے نا ایک ان کو کون منی حکومت تو پہلی بدنام ہے. بات یہ ساری کہ انہوں نے اب میں کیا ایک میں ہنس پڑوں گا بیچ میں انہوں نے عجیب و غریب ابھی شرجیل میمن صاحب جو ہیں انتہائی محترم انتہائی قابل احترام اور انتہائی اچھے آدمی ہیں انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جھاڑو کی یہ کیا ہوا کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے ایک جھاڑو کی مہم شروع کی چند روز پہلے. یہ وزیر بلدیات ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار میں بھی کچھ کروں کچھ تو کروں لوگوں کو پتا چلے. لیکن اب باقی تو سارا جھاڑو پھر چکا ہے. تو اب انہوں نے اب سندھ کے لوگوں نے وزیروں نے سوچا ہوگا سڑکوں پہ کوئی چمنی ٹھنڈی مل جائے ہو سکتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ جلدی سے. تو جھاڑو لے کے سڑکوں پہ آ گئے. پہلے تو صفائی تو سارا ہو چکا ہے نا بینک میں خالی سندھ بینک فلانا یہ وہ ادارے تو تباہ. اب سڑکوں پہ نکل آئے سارے. اب وہ سڑکوں میں نکلا ہے تو آج جناب خبر آئی کہ زرداری صاحب نے یار 7 سال ہو گئے ہیں کوئی ایک چیز تو ہو نا. تو یہ انہوں نے کہا یار وہ اگلی ایپیکس کمیٹی اور ایم کیو ایم کے معاملات بھی اگر ٹھیک ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی چپ ہو رہی ہے تو پھر احسانوں کے توپوں کے دانے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بورڈ بیسن اور ادھر سارا تو باقی کچھ نہ ہو جائے. تو انہوں نے اجلاس بلا لیا اور شہر گندا کا گندا پڑا ہے. بھائی شہر میں تو گند کباڑ ویسے کا ویسے یہ تو ایک چھوٹا سا ایجنٹ تھا نا کہ جھاڑو چل رہے ہیں تو شرجیل میں مطلب چلا رہے تھے. شہر میں کچرا کو فگر کیا دی انہوں نے 12,000 ٹن کچرا. میرے خیال سے 10,000 تو ان کا اپنا ہوگا یعنی سندھ حکومت کا ہوگا. یہ تو شرجیل انعام میمن تو مطلب بیچارے ایک بہت ہی جھاڑو مطلب پھیر رہے تھے میں کیا کہوں مطلب وہ ہے. تو اب انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی عجیب پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ شہر اس لیے گندا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں صفائی کرنے والے ان کو بھنگی ملازمین جو بھی ہیں وہ گوشت ملازمین تھے. یعنی میں نے تو کہا کہ شہر صاف کرو لیکن وہ بھنگی یا جمعدار یا جو بھی کہا جائے وہ گوشت تھے سارے کے سارے. اور اس کے نتیجے میں شہر گندا اس لیے پڑا ہے کہ میں نے کہا صاف کرو سارا شہر اور وہ پتہ چلا کہ وہ غائب ہیں. اب یہ عجیب و غریب بات ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ شہر صاف کرو خود آپ صاف نہیں کر رہے. پہلے تو خود نکلے اور آج جو ہے اتنے دنوں بعد شہر گندا کا گندا پڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم گوشت اس میں گوشت پوری سندھ حکومت ہی حالانکہ سندھ حکومت ہی گوشت حکومت ہے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پہ سندھ حکومت ہی گوشت حکومت ہے. لیکن وہ اب گوشت ملازمین کو اچھا بیان عجیب دیا ہم گوشت ملازمین کو نکالیں گے. اب گوشت ملازمین کو کہاں سے نکالیں گے؟ گوشت ملازمین وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہی گوشت میں ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ گوشت ملازمین کو نکالیں گے اور سارے کے سارے گوشت ملازمین جو ہیں وہ انہی کے دور میں بڑھتے ہوئے ہیں یعنی 7 سالوں میں بڑھتے ہوئے ہیں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. تو اب بہرحال یہ ہوا اس کا نتیجہ کہ جھاڑو ایک کمپین شروع ہوئی اور کمپین کے اختتام اس پہ ہوا کہ وہ سازش ہوئی ہے. اور سازش کس نے کی ہے؟ گوشت ملازمین جمعداروں نے بھنگیوں نے جو بھی لفظ استعمال کریں آپ ان کی طرف سے گہری سازش ہوئی ہے. اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے یہودی ہو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے امریکہ ہو اس کے پیچھے گہری اس کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے پیچھے کیونکہ وہ شہر گندا پڑا ہے پورا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے بڑی سخت قسم کی اور ہم تحقیقات کر کے نہیں انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے یا میر ہوں گا یا گوشت ملازمین رہیں گے. میرے خیال سے گوشت ملازمین ہی رہیں گے مجھے تو ایسا لگتا ہے. اچھا بہرحال یہ ہے کہ اچھا یہ تو لائٹ نوٹ بھی بات ہو گئی. پنجاب کے حوالے سے بہت خبریں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جو لاہور میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے بھی خبریں آج ریاست یہ ساری صورتحال کنٹرول کرنے میں ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی. اور پنجاب کے حوالے سے مزید آپ کے پاس کیا خبریں ہیں وہ بھی جانیں گے. ناظرین ابھی وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب پنجاب کی بات کریں تو آج پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں صورتحال
کنٹرول سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئی، تو کیا لگتا ہے کون سے عناصر اس تمام صورتحال کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو کل ہوا لاہور میں وہ انتہائی افسوسناک، اور یہ ہماری مسیحی برادری کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، خودکش حملہ آور تھا، چلا گیا، ان کی عبادت کا جگہ پہ ہوا، لیکن یہ مساجد پہ بھی ہو رہے ہیں، یہ سیکورٹی فورسز پہ بھی ہو رہے ہیں، اسکول کے بچوں، اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں، ذبح کیا گیا ہے ٹیچرز کو، یہ مطلب ہے کہ یہ ملک دہشت گردی، اور وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہیں کہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ سب کے ساتھ، ہمارا بھی دل اتنا کل دکھی تھا کہ کیا ہو گیا سارا، لیکن ایک جو ہے وہ اس میں اچھا اگر تو معاملہ یہاں رک جاتا نا تو پھر تو چاندی ہو جاتی کچھ لوگوں کی، جو ہماری آنٹیاں گھومتی ہیں، بہت ساری آنٹیاں ہیں، یہ جو این جی اوز، ڈالرز، مسیحی برادری، یہ ہوتا ہے نا باہر سے ڈالر آئیں گے، وہ مطلب ہوگا ظلم ہو گیا مائنورٹیز کے ساتھ، ہائے ہائے کرتی، وہ آنٹیاں نکلاتی ہیں بہت ساری، این جی اوز آپ کو نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا ان کے ارمانوں میں پڑ گئی اوس، کیونکہ انہوں نے آگے سے جو مسیحی تھے یا کون تھے خدا جانے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ دو بے گناہوں کو پکڑ کے، بے گناہ بالکل بے گناہ، ان میں سے ایک تو پتہ چل گیا کہ وہ بیچارہ نعیم جو شیشہ لگانے کا کام کرتا، ان کو پکڑا، پکڑنے، اچھا انہوں نے کیسے پکڑا؟ پولیس نے پکڑا ان کو، پہلے پکڑا ان کو پولیس نے، یعنی آپ دیکھیں اس کہانی میں غلطی کیا ہوئی کہ وہ پکڑے، پولیس نے پکڑ لیا اس کو، نعیم کو اور دوسرے تین کو پکڑا، پولیس پکڑ کے ان کو لے کے جا رہی ہے، یہ جو کراؤڈ موب تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا پولیس نے پکڑا، پولیس لے کے جا رہی ہے، یہ پولیس کے پیچھے بھاگا، پولیس نے چھڑا لیا ان کو، دیکھیں نا یہ اس طرح شروع ہوا ہے معاملہ، تو انہوں نے پولیس سے چھڑا کے ایک کو پولیس لے گئی نکال کے، دو پولیس نے دو کو موب کے حوالے کیا، پولیس نے دو کو موب کے حوالے کیا اور پولیس بھاگ گئی وہاں سے، دیکھیں نا اگر آپ فوٹیج دیکھیں نا یہ واقعہ اس طرح شروع ہوا، یعنی پولیس نے یعنی یہ ہوا، اس کے بعد وہ لے گئے، اس کے بعد ان کو مارنا شروع کیا، اور مارنا شروع کیا اور سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے انکلوڈنگ میڈیا، بالکل وہ تماشا ایسے موبائل لے کے لوگ کھڑے ہیں، یعنی یہ معاشرے کی بےعزتی ہے، کیونکہ یہ میں صرف مسیحی یا اس کراؤڈ کو نہیں، اس سے پہلے وہ سیالکوٹ بھی ہم دیکھ چکے ہیں جہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سیالکوٹ میں جو بھائیوں کو دو کو ٹارچر کرتے وہ مارا، وہ فوٹیج وہ جو وہاں پہ تھا، اور یہ جو فوٹیج آئی ہے یہ میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا، 10 منٹ کی ایک ویڈیو بھی بنی تھی، 10 منٹ کی ویڈیو بنی، اور اس سے لمبا تھا ایکچولی، یہ ٹارچر سے اتنی جلدی نہیں، بڑی دیر لگتی ہے جان نکلنے میں، اور مار رہے ہیں لوگ، یعنی ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو فوٹیج ہے وہ اتنی ہاربل ہے، اور تماشا سب کھڑے دیکھ رہے ہیں اور فوٹیج بنا رہے ہیں ایسے، اور اس کے بعد آگ لگا دی، یعنی آپ دیکھیں بربریت کی، مطلب وہ آنٹیاں ساری ان کے ارمانوں پہ ڈالر والر، کیونکہ کل تک یہ اطلاع تھی کہ وہ میڈیا والے تلاش کر رہے ہیں کہ یار وہ ہمیں کوئی ایسی باہر کی میڈیا، یعنی جو باہر کی این جی اوز ہیں اور باہر کے جو ڈالر ٹپک رہے ہیں پاکستان میں، این جی اوز یہ جو مشنز پہ لگی ہوئی ہیں، وہ ان کا یہ تھا کہ ایسی فوٹیج آئے جس میں سلیب ہو اور ساتھ وہ روتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں، اور وہ پیچھے رہ گیا معاملہ، اور یہ آ گیا کہ جی یہ کیسے چلا ہے، یہ کیا، یہ کوئی انسانیت ہے، اور انسانیت کیا، یہ ایون کیا حیوانیت ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سارا ہو گیا، اور ارمانوں پہ اس پڑ گئے، پولیس بھاگ گئی، اچھا پولیس بھاگ گئی، پولیس وہ کہاں گئے، وہ جو تھے ایلیٹ فورس، کیا تھا نام رکھا تھا وہ تھا نا تھوڑے دن پہلے، وہ کہاں تھے، ریپڈ فورس کو پہنچنے میں میرا خیال سے کوئی 35 گھنٹے لگے، بالکل آج شام کو آخری اطلاعات آنے تک ریپڈ فورس نے حرکت کی ہے، وہ جو چند روز پہلے پنجاب حکومت نے ایک ریپڈ فورس کو مظاہرہ نہیں کیا تھا، چھلانگے مار رہے ہیں، اچھل کچھ جمناسٹک نہیں ہوتے وہ چائنا میں، آپ چائنیز جمناسٹک وہ کودیا، یوں چھلانگ ماری، اوپر سے وہ پٹکی کھائی، وہ جو ریپڈ فورس تھی وہ 35 گھنٹوں کے بعد آج حرکت میں آئی ہے، اور وہ نکلی ہے کہیں، اور اس سے پہلے میرے خیال سے رینجر طلب کر لی حکومت نے، پتہ نہیں خدا جانے کیا ہوا، اور سارا دن آپ نے شہر حوالے کر دیا، اور موب آپ کو، اچھا اب پولیس بھی کیا کرے، اب گولی چلائے تو وہ اور مر جائیں، سامنے سے وہ موب نکلی ہوئی ہے، وہ ایک کیاس سارا، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی، یعنی پتہ ہی چلا کہ، یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا ہے تماشا، یعنی کہ کہاں پر ریاست اب کیا کس کو روئیں، کس ڈپارٹمنٹ کو روئیں، کہاں جا کے، یعنی وہ گولی چلا دیتے اگر پولیس والے
اور کوئی مر جاتا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی، وہ جا کے پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ پولیس والوں کو پکڑ کے مار کے جلا دیتے، وہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا۔ اچھا جو علماء کرام ہیں آپ کے سو کالڈ، ہمارے جو یہ جو بنے ہوئے ہیں بہت سارے جو بیانات دیتے ہیں، یہ بھی تو خود بھی تو 2 نمبر ہیں نا، یعنی کچھ جید علماء ہوں، سمجھائیں آ کے، کوئی ڈھنگ کے لوگ ہوں جو بات سنیں، ایسے لوگ تو ہیں نہیں، اب ہیں وہ 2 نمبر سارے، اور فلانے نے اپیل کر دی، فلانے نے اپیل کر دی، فلانا وزیر کہہ رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ تو نیچے تو اتر، تجھے نہیں چھوڑیں گے ہم، تو آ ہمارے درمیان، وہ بھاگ گئے۔ اب سارا دن وہ کیا ہوتا رہا، وہ خاتون کے گاڑی کے نیچے 2 آدمی آ گئے، وہ ڈاکٹر مل بیٹھ کر ابھی تمام معاملے کو تو اچھا اس میں لیکن ایک بات میں بتاؤں، یہ معاملہ یہاں اللہ کرے رک جائے، کیونکہ دوسروں کو بھی مل گیا نا وہ ایک فیول جسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ چل گیا اچھا یہ بے گناہوں کو مارا ہے مسیحوں نے، تو اللہ کرے معاملہ یہاں رک جائے۔ لیکن آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ لوگوں میں اور معاشرے میں ہیجان کتنا ہے۔ جب میں سیالکوٹ گیا تھا، یہ سیالکوٹ کی جو فوٹیج بنی تھی نا سیالکوٹ والے واقعے کی، کہ وہ معصوم ہے بیچارہ جس کو کل انہوں نے تشدد کر کے مارا اور پھر لاش کو جلا دیا، زخمی حالت میں اس کی جان نکل کو جلا دیا، اور پھر لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے، اور پھر وہ جو تصویریں تھیں وہ اس کی پھر قیمت لگی۔ وہ سیالکوٹ میں بھی جو بنی تھی نا، میں جب گیا سیالکوٹ، میں خود گیا تھا سیالکوٹ، تو میں خود جب سیالکوٹ گیا اس تشدد والے واقعے کے بعد اس فیملی سے میں ملا اور میں باہر نکلا، تو وہ ایک لڑکا جس کو مارا گیا تھا تشدد کر کے، اس کا دوست مجھے مل گیا اور مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتا ہے وہ میرے دوست کو مار دیا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں بڑی زیادتی کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹا بڑی زیادتی کی، میں اسی لیے یہاں پر آیا تھا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے اس کی فوٹیج، میں نے بھی موبائل سے بنائی تھی۔ اچھا میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا آپ کے پاس تھی؟ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب وہ دوسرے چینل والے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے 15,000 روپے دیں گے، تو میں آپ کا بڑا فین ہوں، آپ مجھے 10,000 روپے دیں تو میں آپ کو یہ 3-4 منٹ کی آپ یہ دیکھیں۔ تو وہ مجھے موبائل ایسے کر کے فوٹو دکھا رہا، میں لڑکے کی شکل دیکھ رہا ہوں کہ اس کا دوست یا کوئی بھی انسان اس کے سامنے جو مارا جا رہا تھا تو اس نے فوٹیج بنائی اور اب یہ فوٹیج بیچ رہا ہے، مجھے 10,000 روپے مجھ سے مانگ رہا ہے اس فوٹیج کے جو کیمرے میں ہے اس کے۔ آپ یقین کریں کہ میری تو طبیعت ایک عجیب سی گھبرائی، اور ینگ لڑکا تھا۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سوسائٹی کا ہیجان اور سوسائٹی آپ کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمیں کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہاں کوئی ایک شخص تو ہوتا نا جو روکتا، ایک شخص تو ہوتا جو روکتا، جو کہتا، دیکھیں وہ تو خود کش حملہ آور تھے نا، وہ تو ختم ہو گئے ہمارے۔ اچھا یہ جو آج سارے دن مظاہرین ہیں ان کے مطالبات بھی مجھے سمجھ نہیں آئے، بھائی خود کش حملہ آور تو مر گئے نا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے گرجا گھر پہ حملہ کیا ان کو سزا دی جائے، وہ بھائی وہ مر گئے دونوں، ان کو سزا، یعنی عجیب، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس موت کے مطالبات کیا تھے۔ اور یہ ہمارے بھائی ہیں، مسیحی بھائی، ہم ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اب وہ خود یعنی گرجا گھر پہ حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے، یعنی وہ خود کچھ حملہ آور تھے۔ میں سارا دن یہ ہوتا ہے نا موب جو بالکل ایک ہیجان میں بپا، کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا، بس اس کو توڑو گاڑی کو، اس کو توڑو، اس کو مارو، اس کو یہ کرو۔ لیکن اب ایک دفعہ کیونکہ ان کی تصویریں ٹی وی چینلوں پہ چل گئی، اب یہ کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو اس کے شک میں پکڑے مارنے شروع کر دیں کہ اس کی شکل وہ تھی، بعد میں وہ لڑکا نکلا، کیونکہ ہیجان سوسائٹی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ذرا ٹھنڈا ہو کے، ذرا سکون کے ساتھ آرام سے، سب ٹھنڈا پانی یہ جیسے میں پی رہا ہوں، سب ٹھنڈا پانی پئیں آرام سے، سکون سے، اور ذرا اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر کے اور پھر آگے چلیں۔ اور خاص طور پہ یہ پنجاب کے اندر، کیونکہ یہ پنجاب تو ہب ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب میڈیا کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے، کافی وہ اشتعال انگیزی والے جو مناظر دکھا رہے ہیں۔ نہیں اشتعال انگیزی نے میڈیا تو نہیں، میڈیا کیا، میڈیا پہ تو خود اٹیک ہوا ہے، میڈیا کی تو ڈی ایس انجیاں توڑ دیں، میڈیا کے لوگوں کو مارا۔ اشتعال انگیزی میڈیا کیا پھیلا رہا ہے، میڈیا تو ہم تو بہت ساری چیزیں لائیو یہ نہیں دکھا رہے ہوتے، فوٹیج وغیرہ نہیں دکھا رہے ہوتے، لیکن اب وہ پورا لاہور ہی بلاک ہو گیا ہے، تو کیا میڈیا نہ دکھائے؟ وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ گاڑی پہ حملے ہو رہے ہیں، میٹرو بس جو تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ایسے اس کا حل نہیں نکلے گا، مل بیٹھ کر اور جو ہے صلح مشورے سے ان تمام مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آج تو وہ جو جنگلہ بس تھی آج بس غائب ہو گیا، جنگلے بھی پتہ نہیں بچے نہیں بچے، اس کا پتہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ، مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سفر خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔